नहायत ही वाजिब उल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है और उसका फजल व एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना नसीब फरमाया। दुआ है कि अल्लाह करीम रमज़ानुल मुबारक में हम सब के रोज़ों, तरावी, इबादात को कबूलियत अता फरमाए और हमें मज़ीद इबादात की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान ज़िवकार, रमज़ानुल मुबारक का महीना रब ताला की तरफ से खसूसी पैकेज का महीना होता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की बरसात होती है, अब्र करम बरसता है। और जब बारिश बरसती है तो अभी आपने देखा होगा कुछ अरसा बारिशें नहीं हुई, हर चीज सूख सूख सी गई, लेकिन जब बारिश हुई है तो अब हर तरफ एक सब्जा हरियाली नजर आ रही। इसी तरह जब रमजानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का ये अब्र करम बरसता है तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले मस्जिदों में नहीं आते थे, नमाज से सुस्ती करते थे, लेकिन रमजानुल मुबारक के अंदर आप देखते हैं कि यूं ही हिलाले रमजान तुलू होता है, गुनाहगारों के कदम अल्लाह के घर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, मदारिस और खानकाहों की रौनक बढ़ जाती है और हर तरफ से तिलावत कुरान पाक की सदाएं सुनने को मिलती है। ये क्या है? ये ऐसे ही है कि जैसे रहमत की बारिश बरसने के बाद हरियाली शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग फिर भी होते हैं जो इस सब के बावजूद मस्जिद में नहीं आते, रोजा नहीं रखते, इबादत से कोताही बरतते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हर वो दरख्त या पौधा कि जिस का तना खुश्क हो भी जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ सरसब्ज हो तो बारिश उसको फायदा दे देती है। वो फिर नए सिरे से उस पे कोंपलें लग जाती हैं, नई टहनियां लग जाती हैं, नई शाखें आ जाती हैं, लेकिन वो पौधा या वो दरख्त जिसकी जड़ ही सूख जाए, फिर उस पर जितनी बारिश बरसती रहे उसको कोई फायदा नहीं देती। तो मैं कहूंगा कि जिनके दिल के अंदर ईमान की जड़ अभी सरसब्ज होती है, वो खुश नसीब होते हैं कि रब ताला की रहमतों की जब ये बरसात होती है तो उनके ईमान की वो जड़ वो फिर हरी भरी हो जाती है। उस पे नमाज की सूरत में, रोजे की सूरत में, तरावी की सूरत में, जिक्र अज़कार की सूरत में कई तरह की शाखें निकल आती और वो खुश नसीब इंसान है। ठीक है कि सारा साल नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है कि पूरा साल इबादत करनी चाहिए, लेकिन गफलत हो जाती है, इंसान है, कोताही हो जाती है। लेकिन जब इंसान को ये पता चल जाए कि अब वो रहीम और करीम बख्शने पे आ गया, बख्शिश और मगफरत का जरिया उसने बना दिया है, और रमजानुल मुबारक में भी फिर इंसान सुस्ती का मुजाहरा करे, गफलत का मुजाहरा करे, तो फिर इससे बड़ी बदबख्ती और महरूमी वाली कोई बात। मशहूर हदीस पाक आप सब ने सुन रखी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की एक सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरी पे कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज हमने अजीब बात देखी है कि आप आमीन तो फरमा रहे हैं, लेकिन किस बात पे? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन थे और वो कह रहे थे कि वो हलाक हो जाए, खाक आलूद हो जाए उस शख्स की नाक कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और जन्नत का ये सामान न कर ले। तो मैंने कहा आमीन। और वो शख्स भी जो रमजानुल मुबारक को पाए और अपनी बख्शिश और मगफरत का सामान न कर ले, मैंने कहा आमीन। और वो शख्स जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो आप पर दरूद न भेजे, मैंने फरमाया।
تو اب بھی جو رمضان شریف میں اللہ کے دروازے پہ نہیں آتا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، روزے نہیں رکھتا، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو کہتے ہیں۔ اور کسی بھی بلڈنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ستون گر جائے تو وہ قائم رہ سکتی ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے روزہ ہے، اور جو روزے نہیں رکھتے پھر عبادت کی طرف نہیں آتے تو وہ انتہا درجے کی بدبختی کی طرف چلے جاتے۔ لیکن جو خوش نصیب، جو سعادت مند رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی اور بخشش کی صورت بناتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے اور خوبصورت ارشادات کے ذریعے رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان فرمائیں، روزے کی فضیلتیں بیان فرمائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سعادت سے بہرہ مند ہوں اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کے اس مہینے میں کیا کیا انعامات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ کی طرف آنا چاہے تو وہ جو رکاوٹیں بن جاتی ہیں اس کے لیے، شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے، فرمایا ہم نے اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب اپنی تم طبیعت کو بہتر کرو، اپنی روحانیت کو مضبوط کرو، تاکہ تم 11 مہینے اس کا مقابلہ کر سکو۔ ہم نے اس کو جکڑ دیا ہے زنجیروں کے اندر، جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، یہ تمہارے لیے اہتمام ہے تاکہ تم اس طرف راغب ہو۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں تاکہ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تجھے جنتوں میں دیکھنا چاہتے۔ دروازہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ گناہگاروں کو یہ پتا چلے کہ اللہ رب العزت کو خوشی اس بات پہ نہیں کہ اس کی جہنم اس کے بندوں سے بھر جائے، بلکہ اللہ رب العزت کو خوشی اس بات سے ہے کہ اس کی جنت کی ابدی بہاروں میں یہ سب آ جائے، سب اس کے احکام کی پیروی کریں اور سب جنت کی ابدی بہاروں میں آ جائے۔ دوستان ذکر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جاتا ہے، سجا دیا جاتا ہے روزداروں کے لیے، اور یہ 1 سال کے لیے تمام کیا جاتا ہے۔ پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے، پھر جنت کو سجا دیا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کی ہر رات ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے بجا لانے والے اس میں جلدی کر، اور اے شر کے در پہ اس سے باز آ جا۔ یہ ندا دی جاتی ہے، اے خیر کے چاہنے والے جلدی کر اور خیر کے کام کر لے، کیونکہ یہ مہینہ گزر جاتا ہے جلدی جلدی، تو جلدی کر اور زیادہ نیکیاں کر لے، اور اے شر کے در پہ، اے شر میں رہنے والے تو اس سے باز آ جا۔ اور اس کی ہر رات اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ 1 کروڑ آدمی کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان کی 29 رات آتی ہے تو تمام ماہ میں آزاد کردہ کی مقدار میں اس میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ جتنے ہر رات اور دن، وہ ساری کی ساری جتنی مقدار بنتی ہے، وہ جب 29 رمضان کی رات آتی ہے تو اتنے لوگ اللہ رب العزت جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ان کو رہائی دے دیتے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب کوئی روزے رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے اس کے پہلے گناہ ہیں اللہ رب العزت وہ سارے معاف فرما دیتے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر ایک دن فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان، ماہ برکت ماہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تم پر خصوصی توجہ فرماتا ہے
अपनी रहमत नाजिल फरमाते हुए गुनाह माफ और दुआएं कबूल फरमाता है, और इसमें तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ को मुलाहिज़ा फरमाता है और मलाइका में तुम पर फख्र फरमाता है कि देखो मेरा माह रमजान है, तो इसमें ये इनका ज़ौक़ और शौक़ देखें इबादत का, बंदगी का, मुझे राजी करने का, तो मलाइका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के ऊपर फख्र फरमाता है। लिहाजा तुम इसमें खूब नेकी करो, और बदबख्त है वो जो इसमें रहमत से महरूम रहे। बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तरफ, एक तरफ रमजानुल मुबारक की फजीलतें बयान की जा रही हैं, साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो इन फजाइल के होते हुए भी रमजानुल मुबारक में अल्लाह की बंदगी ना करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश और मग़फ़िरत का अपना सामान न कर ले, तो फिर उससे बड़ा बदबख्त और भी कोई। तो दोस्तान ज़िक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजानुल मुबारक के रोजे भी हम सब के ऊपर फर्ज किए हैं, तो इसीलिए फर्ज किए कि रमजानुल मुबारक के रोजों के जरिए हम अपनी निजात का सामान कर लें, अपनी बख्शिश का सामान कर लें। मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से रमजानुल मुबारक के मामूलात पिछले जुमे पे आपकी खिदमत में पेश किए, तो उनमें से जो है वो एक ये भी था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक भी कसरत के साथ फरमाया करते। मिसवाक करना रोजे की हालत में ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तो मिसवाक भी कर सकते हैं। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रोजा अफ्तार करवाया उसे उसकी मिसल अजर मिलेगा। रोजेदार का रोजा जिसने इफ्तार कराया उसको उसकी मिसल अजर मिलेगा, यानी जिस तरह रोजेदार ने रोजा रखा हुआ है उसी तरह का सवाब उस बंदे को मिलेगा। और फरमाया रोजेदार के अजर में भी किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी, उसको भी पूरा अजर मिलेगा। रोजेदार का रोजा इफ्तार कराना ये बड़ी फजीलत वाली बात, ये बड़े अजर वाली बात है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा सदका और खैरात फरमाते थे। हदीस पाक में है कि जिस तरह तेज आंधी आती है इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात फरमाते थे, और उसकी वजह और उसकी हिकमतें कई बयान की गई हैं। और उसकी एक हिकमत यह है कि चूंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने मखलूक के ऊपर बहुत रहम फरमाता है, अपने मखलूक के ऊपर अपने रहमतों की बरसात फरमाता है, इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा सदका और खैरात फरमाया करते थे। और रोजदार का रोजा खुलवाना उसका आपने सुन लिया। और एक हजरत मौला अली करम अल्लाह वजह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक महल है जिसका बाहर उसके अंदर से नजर आता है और उसका अंदर उसके बाहर से नजर आता है। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये किसका होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसका है जिसने कलाम अच्छा पकीजा किया और जिसने खाना खिलाया और उस वक्त रात को नमाज पढ़ी जब लोग सो जाएं, ये उसको महल मिलेगा। तो यहाँ भी खाना खिलाना, ये रोजा इफ्तार कराना, उसकी कितनी फजीलतें बयान की गई। एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजेदार का रोजा इफ्तार कराएगा उसको उसी की मिसल अजर मिलेगा। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह अगर हम सैर होकर उसको इफ्तार ना करा सके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैर कराना जरूरी नहीं, आप खजूर या पानी के चंद घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करें। इफ्तारी में बहुत ज्यादा एहतमाम की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी करा दें, इसका भी आपको उसी तरह का जो सवाब मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि आप रमजानुल मुबारक में दूसरों का ख्याल रखें, गुरबा का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, मस्कीनों का ख्याल रखें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये महीना, रमजान का महीना, ये शहरुल मवासात है। मवासात के इसको कहते हैं हमदर्दी को, ये हमदर्दी का महीना है और इसमें रोजे की बहुत सी हिकमतें हैं, रूहानी है, तिबी फवायद हैं और बेशुमार हिकमतें हैं, बयान भी करेंगे, होती भी रहती हैं। जिनमें से एक ये भी है कि अमीर और गरीब सब के ऊपर रोजे फर्ज करके ये चीज एहतमाम किया गया कि कुछ देर के लिए जो अमीर लोग हैं वो भी ये फाका करें, दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करें, ताकि उनको पता चले कि जो लोग गरीब हैं वो किस तरह भूखे और प्यासे रहते हैं।
ان کے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو، یہ جذبات اور احساسات پیدا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رزق کی اپنی ایک تقسیم بنائی ہے، سارے لوگ امیر بھی نہیں، سارے لوگ غریب بھی نہیں۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ جو امراء ہیں وہ غرباء کے اوپر خرچ کرے، معذور اور نادار لوگ بھی ہیں۔ اسی معاشرے میں ایسے حقیقی مستحق لوگ ہیں جو کسی وجہ سے معذور ہیں، خود اپنی کمائی نہیں کر سکتے، ان کا بھی تو کسی نے خیال رکھنا ہے، ضعیفوں کا، ناداروں کا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ہمیں ان کا خیال رکھنے کی جو ہے باقاعدہ ترغیب دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور بہت سارے معمولات تھے قرآن پاک کی تلاوت کے، قرآن پاک کا دور کرنے کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کے، اعتکاف کرنے کے، وہاں ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ فرماتے تھے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوستان ذکر، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ اب تو اس طرح کی وہ لڑائیاں نہیں رہی، جب تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، تیروں سے جنگ ہوتی تھی، تو اس وقت ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، اور وہ ڈھال انسان کو جنگ میں دشمن سے بچاتی تھی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے نجات کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ڈھال ہے۔ روزہ جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف بھوک اور پیاس جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، کہ صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، اس کی اصل روح یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں۔ روزے پہ اجر ہے، روزے پہ ثواب ہے، اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے صبح سے لے کر شام تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، تو ہم رک گئے، اطاعت بجا لائے، فرما برداری کی ہم نے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سب سے عام چیز ہے کہ جب اللہ پاک نے روکا ہم رک گئے، جب اجازت دی تو ہم نے کھا لیا۔ اس چیز کے احساس کو عام زندگی میں بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح جس طرح رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ نے سحری کر کے بس کچھ نہیں کھانا، اب شام کو افطار کے وقت کھانا ہے، ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سارے احکامات ہمیں دی ہیں، جن کا فرمایا کہ اب رک جاؤ، جن میں ہے کہ اب ان کو کرو، تو ان کو بھی اسی طرح کرنا، ان کے لیے یہ ذہنی طور پر ہمیں تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ کھانا کھانا حلال پاک اور طیب کھانا کھانا یہ ایک حلال چیز ہے، یہ مباح ہے، اچھا ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک مخصوص وقت میں آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، آپ اپنی بیویاں جو ہیں جو آپ کے لیے حلال ہیں آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ اتنا وقت یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو روکا گیا۔ روکا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ ہمارا یہ رک جانا ہی یہی عبادت ہے، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ تو دوستان ذکر، جس طرح رمضان المبارک کے روزے میں یہ احساس اور یہ شعور اور یہ چیزیں ہم میں اجاگر ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے بہت سارے اور بھی احکامات ارشاد فرمائے جن کے کرنے کا حکم ہے، یا بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے، ان سے بھی اسی طرح بچنا، ان احکامات پہ عمل پیرا ہونا، اس چیز کی پریکٹس بھی ہمیں رمضان المبارک میں اسپیشلی طور پہ کرائی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب روزے کی فرضیت کا حکم دیا، سن 2 ہجری سوموار کے دن شعبان المعظم میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ روزے کی فرضیت کی نازل فرمائی۔ مکہ میں روزے فرض نہیں تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق روزوں کی فرضیت سے پہلے بھی روزے سے تھا۔ آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں مخصوص وقت کا روزہ آپ رکھتے تھے، لیکن امت کے اوپر فرضیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سن 2 ہجری شعبان المعظم سوموار کے دن جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تمہارے اوپر، اب غور کریں، اے ایمان والو، میں پڑھ رہا تھا حضرت
امام حسن کا قول، حضرت امام جعفر صادق کا قول کہ اللہ رب العزت جب اس طرح مخاطب فرمائیں تو یہ رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ یہ پہلے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے، کہ میں نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ تم ایمان کی دولت سے مالا مال۔ یہ اگر اس پر روزے پر اگر کوئی عذاب ہوتا، روزہ کوئی تکلیف والی ایسی بات ہوتی تو پھر یہ تو کافروں کے لیے ہونی چاہیے تھی، نہیں، روزے کے اوپر انعامات ہے، کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، اس لیے یہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر فرض کر رہے ہیں، اور اپنے کون ہیں؟ جو ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ جناب آدم علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض تھے، اور یہودیوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن یہودی جو ہے انہوں نے باقی روزے چھوڑ دیے اور وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عیسائیوں کے اوپر روزے فرض تھے، اب انہوں نے اسی طرح مہینے کے روزے فرض تھے ہجری مہینے کے حساب سے، لیکن جب وہ کبھی گرمیوں میں آتے کبھی سردیوں میں آتے تو انہوں نے جو ہے ایک موسم بہار پکا خود کر لیا اور 40 دن بنا لیے، اور کہ 10 دن ہم اس لیے اضافہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنی مرضی کا ٹائم سیٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی اس طرح نہ کی۔ لیکن پہلی امتوں میں بھی روزے کا کوئی نہ کوئی تصور موجود رہا۔ اب بات سمجھے کہ روزے پہ اجر بڑا ہے، روزے پہ انعام بڑا ہے، مہربانی بڑی ہے۔ اگر پہلی امتیں وہ روزہ رکھ کر وہ سارے انعامات لے جائیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم رہے تو یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں، کیونکہ یہ امت خیر امم ہے، اور رب تعالیٰ نے جتنی مہربانیاں کرم نوازیاں پہلی امتوں پر کی ہیں وہ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ میں ان سے بڑھ کر کی۔ رب تعالیٰ کی وہ کرم نوازیاں، وہ برساتیں، وہ ابر رحمت اس پہ خوب برسا ہے، تو فرمایا اس طرح کے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جب روزے فرض ہوں گے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے گی۔ پہلی امتوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جب روزے فرض ہوں گے تو یہ امت ان روزوں کو رکھے گی۔ جس طرح اللہ پاک ملائکہ میں فخر فرماتا ہے، پہلی امتوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ روزے جس طرح آج تمہارے اوپر فرض ہیں، تمہارے بعد جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی تو ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض ہوں گے۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ روزے تم جس طرح رکھ رہے ہو تمہارے اوپر فرض کیے گئے، یہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اب اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ضائع نہ کریں، ایک ساتھ بھی اس کی ضائع نہ کریں، عبادت کے اندر گزاریں، طاعت کے اندر گزاریں، فرما برداری کے اندر گزاریں۔ اور ایک بات اور ہے کہ جس طرح یہ سپیشل جو ایام ہوتے ہیں، یہ خصوصی جو دن ہوتے ہیں، ان میں نیکی کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، تو گناہ جو ہے نا وہ بھی اسی طرح اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس پہ اللہ رب العزت کی جو ناراضگی کا سبب بن جائے، اللہ رب العزت کسی وجہ سے ہمارے اوپر ناراض ہو جائے، اس سے بچنے کی بھی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ آخر میں یہ بتا دوں کہ فطرانے کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کی بات بھی کی، تو فطرانہ جو ہے اس کا ہمارے یہاں وادی سون کے حساب سے 200 روپیہ بنتا ہے، جو چکی کا آٹا ہے اس حساب سے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 220 روپے جو ہے وہ بتایا ہے۔ اسی طرح کچھ مفتی صاحبان نے، مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر مفتی صاحبان نے 240 روپے بھی بتایا ہے۔ لیکن اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا اور یہ چیزیں بیان کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اس میں بڑھا سکے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے
گندم جو ہے، گندم کا آٹا، اس کا فطرانہ ادا کرنا، نصف سا، 2.25 کلو 2 کلو بنتا ہے جو، تو وہ بھی جائز ہے، اچھا ہے۔ لیکن کچھ اور بھی چیزیں، مثلا کھجور کے 4 کلو، ایک پورا سا، کشمش جو ہے، جو ہے، ان کا بھی جو صاحب ثروت ہے وہ فطرانہ نکال سکتے ہیں، تو غربا کو دیں، اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب اور مسکین ہیں ان کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ کو آپ اپنا صدقہ خیرات دیں، جامعہ مدینہ النبی کو دیں۔ ہمارے پاس 250 کے قریب طلباء و طالبات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں بہت سے مستحق ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی یہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔